बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुबैना धांधली की मजम्मत। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, धांधली के बावजूद अपोजिशन जमातों का हुकूमती इत्तेहाद से ज्यादा वोट लेना PTI की अदम मकबूलियत का सबूत है। मरियम नवाज बोली, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपोजिशन के बयानिए के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज इंतखाबी इस्लाहात पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी को 31 जनवरी तक सिफारिशात को हतमी शक्ल देने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने पर अली अमीन गंडापुर के लिए डेस्क बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैज़ाबाद धरने के मामले में कामयाब मुज़ाकरात पर वज़ीर मज़हबी उमूर की तारीफ भी की। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। कोरोना वबा की दूसरी लहर की हलाकत खेजियां जारी। मुहलिक वायरस ने मजीद 33 जानें ले ली। जमबहक अफराद की मजमूई तादाद 7193 हो गई। 2050 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 29,055 तक जा पहुंची। अब तक 3,24,834 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तुर्बत में जलसा मंसूख कर दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की गुफ्तगू, कहा, हमारी तरजीह है तालीमी इदारे खुले रहें, हालात के मुताबिक फैसला करेंगे। सियासत के बजाय हमारे लिए अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। साबिक वज़ीर आला KB पीर साबिर शाह और नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद मलिक का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में तलबा, टीचर समेत कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 18 हो गई। मुतासरा अफराद ने खुद को क्वारंटीना कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के जज्बाती बयानात मंतक और हक़ाइक़ से आ रही हैं। अपोजिशन को इंतखाबात के बाद अपनी शिकस्त तस्लीम न करने की बुरी रिवायत छोड़ना होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा, वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देने को तैयार नहीं। जमहूरियत का लेक्चर देने वाले जमहूरी तर्ज अमल अपनाएं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, पर्ची चेयरमैन बिलावल ने टोपियां पहनाने, मरियम ने करप्शन को कौमी फरीजा बनाकर बेचने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने उनकी करप्शन को यकसर मुस्तरद कर दिया। शिकस्त तस्लीम करने के लिए भी ज़र्फ की जरूरत है। बदतरीन शिकस्त के बाद भी अपोजिशन माने या ना माने, GB के अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा, मुस्तरद शुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम कना है। कोई इनको समझाए कि सिर्फ वही इलेक्शन शफाफ नहीं होता जिसमें आप जीते। अब हौसला करो और वोट को इज्जत दो। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। हुकूमत कोरोना की आड़ में PDM के जलसों को रोकना चाहती है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात MNA नफीसा शाह और सूबाई वजीर शैला रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी नैब, कभी दहशतगर्दी तो कभी कोरोना की आड़ में रोका जाता है। 10 नशिस्तें कैसे जीती गई हम जानते हैं। इलेक्शन अमल और नताइज को मुस्तरद करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना के सरकारी तहफ़ की खुफिया नीलामी रोकने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने 23 नवंबर को खुफिया नीलामी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत का ये हाल है कि अंधा बांटे रेवड़ियां और अपनों को दे। क्या ये सब कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी ही लेने की हकदार है? क्या इस मुल्क में बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं? लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पहुंचाया। फाजिल जज की रुखसत की वजह से ड्यूटी जज ने समाअत की। अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर होम सेक्रेटरी और SP हेडक्वार्टर्स को दोबारा पेश होने का भी हुक्म।
اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق صدر آصف زرداری کے خلاف میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ آصف زرداری فریال تالپور کی ایک روز کی عدالتی حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی۔ ملزمان کے وکلاء کو بھی کورونا ہو گیا۔ جج نے کہا اگر کورونا کو دیکھیں گے تو ٹرائل آگے کیسے بڑھے گا۔ مزید سماعت 19 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں یونیورسٹی آف چلڈرن ہیلتھ سائنسز بنانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ٹویٹ کیا، پنجاب کی 48% آبادی 18 سال سے کم عمر ہے، لیکن ہماری یونیورسٹیز میں متعلقہ شعبوں میں اسپیشلائزیشن کی سیٹیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یونیورسٹی آف چلڈرن ہیلتھ سائنسز کو پنجاب بھر میں بننے والے مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتالوں سے منسلک کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز کی گلگت بلتستان کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی مذمت۔ بلاول بھٹو نے کہا دھاندلی کے باوجود اپوزیشن جماعتوں کا حکومتی اتحاد سے زیادہ ووٹ لینا پی ٹی آئی کی عدم مقبولیت کا ثبوت ہے۔ مریم نواز بولی گلگت بلتستان کے عوام اپوزیشن کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز میں جلد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز کے گلگت بلتستان کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی مذمت۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم پر ڈسک بجا کر علی امین گنڈا پور کی تعریف کی گئی، جبکہ علی امین گنڈا پور، مراد سعید اور زلفی بخاری نے زبردست انتخابی مہم چلائی ہے۔ کابینہ اراکین کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کی فیض آباد دھرنے میں کامیاب مذاکرات پر وزیر مذہبی امور کی بھی تعریف۔ رضوان خلزئی ہمارے نمائندے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ رضوان، کیا احوال ہے اجلاس کا؟ جی، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں جو گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور تمام کابینہ ارکان نے وزیر اعظم کو گلگت بلتستان الیکشن میں تحریک انصاف کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ کابینہ ارکان نے ڈسک بجا کر جو وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور ہیں ان کی تعریف کی اور ان کی جو مہم چلائی گئی اس پر بھی جو ہے وہ کابینہ ارکان نے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور، مراد سعید اور زلفی بخاری نے زبردست انتخابی مہم چلائی ہے۔ اس پر وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ ان کی تعریف کی اور یہ کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام سے جو کیے گئے وعدے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا اور اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے خصوصی پیکج کا اہتمام کرے گی۔ ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں فیض آباد دھرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی تعریف کی اور یہ کہا کہ جو احتجاج کو پرامن طریقے سے منتخب کرنے پر وزیر مذہبی امور نے اہم کردار ادا کیا اور اس پر انہوں نے ان کی تعریف بھی کی۔ ساتھ ساتھ کورونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے اس حوالے سے بھی اجلاس میں گفتگو ہوئی اور وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جو دوسری لہر ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس سے بچنے کے لیے پہلے سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے جو کورونا وائرس کے علاج کے لیے جو ادویات ہیں اس کے ٹیکسٹ بھی درآمد کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ اجلاس میں آج ایجنڈا آئٹم موجود تھے اور اس حوالے سے جو کورونا وائرس کے علاج کے ادویات ہیں ان پر ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا رضوان خلزئی۔ وزیر اعظم عمران خان آج انتخابی اصلاحات پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سرکاری ٹی وی پر قوم سے اظہار خیال کریں گے، جبکہ انتخابی اصلاحات اور آئینی ترامیم سے متعلق وفاقی حکومت کا ہوم ورک مکمل کر لیا گیا۔ وزیر اعظم نے الیکشن ریفارمز کمیٹی کو 31 جنوری تک سفارشات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم سرکاری ٹی وی پر قوم سے اظہار خیال کریں گے۔ انتخابی اصلاحات اور آئینی ترامیم سے متعلق وفاقی حکومت کا ہوم ورک مکمل کر لیا گیا۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران ایک روز میں مزید 33 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 7193 ہو گئی۔ 2050 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ سب کو لیے چلیں گے اس وقت وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا زبردست الیکشن آپ نے کوئی اس میں ایک دو ہوں گے مسئلے
لیکن زیادہ تر ایک بڑا جو بھی آبزرو کر رہے تھے سب نے کہا کہ بڑا شاندار الیکشن ہوا. میں آپ سے جو آج پورا وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پروونشل سٹیٹس جو دینا تھا اور وہ اس لیے دینا تھا کہ وہاں ایک احساس محرومی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں. میں آپ کو آج یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری طرح آپ کو وہ جو ہمارا وعدہ ہے وہ پورا کریں گے آپ سے, اور اس کے اوپر پوری ڈیٹیلز دیں گے کیسے کن سٹیجز کے اوپر یہ آپ کو ایک پورا یہ پروونشل سٹیٹس ملے گا. میں پھر سے جس تعداد میں لوگ نکلے اور جس موسم میں ٹھنڈ میں لوگ نکلے اور دور دور سے, کیونکہ وہاں پھیلی ہوئی آبادی ہے, جس طرح آپ سب آئے تو میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اب میں الیکشنز کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک 2013 میں الیکشن ہوا. 2013 کا جب الیکشن ختم ہوا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز سب کی سب نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. نون لیگ جو الیکشن جیتی تھی انہوں نے بھی کہا کہ سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ آر او کا الیکشن تھا, یعنی ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن تھا, اور انہوں نے بھی ڈسپیوٹ کیا. سب پارٹیز نے الیکشن کو ڈسپیوٹ کیا. ہم تحریک انصاف نے اس الیکشن کے بعد ہم نے کہا ہم 4 حلقے, صرف جو 100 تقریباً 33 پٹیشنز تھیں. پٹیشنز کا مطلب یہ ذرا میں آپ کو سمجھا دوں. جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو جو سمجھتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئی تو وہ پھر پٹیشن دائر کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کو پھر سے کھولا جائے. تو 2013 میں 133 لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں بے ضابطگیاں یا دھاندلی ہوئی, اور ان میں سے ہم نے کہا تحریک انصاف نے, اور یہ نیشنل اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں, کہ صرف 4 حلقوں کو کھول دیں. ہم نے کہا یہ 4 حلقے کھول دیں, اور میں آج اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے کیوں کہا کہ 4 حلقے کھول دو, کیونکہ 4 حلقے سے گورنمنٹ تو نہیں بننے لگی تھی. ہم کوئی 4 حلقے سے کے بعد تحریک انصاف تو اقتدار میں نہیں آنے لگی تھی. ہم نے اس لیے کہا, اور میری آپ پرانی تقریریں بھی ہیں, میں نے یہ اس لیے کہا کہ اگر یہ جب آپ 4 حلقوں کی آڈٹ کریں گے پوری طرح, تو جو بھی جب ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, تو جو بھی کچھ ہوا ہوگا وہ 4 حلقوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اور جب وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کم از کم جو اگلا الیکشن ہے 2018 کا وہ جو بھی خامیاں ہیں وہ دور کر کے تو اگلا الیکشن ٹھیک ہو. میں نے یہ جو 4 حلقے مانگے تھے یہ 2018 کے الیکشن کے لیے مانگے تھے کہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو, اور اس کے لیے 1 سال تک پارلیمنٹ میں گیا, اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس گیا. ہم نے وہ 4 حلقے الیکشن ٹرائیبیونلز میں لے کے گئے جدھر قانون یہ تھا کہ 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا. ہم سپریم کورٹ میں گئے, سارے لیگل فورمز جو ہمارے پاس تھے سب دروازوں کے اوپر ہم نے دستخط دی, اور 1 سال تک ہم یہ کرتے رہے. جب 1 سال تک 4 حلقے نہیں گورنمنٹ تیار ہوئی کھولنے کے لیے, تو تب ہم نے پھر پروٹیسٹ شروع کی, اور 126 دن ہم نے یہاں اسلام آباد میں دھرنا دیا. وہ صرف اور صرف اس لیے دیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہو. دھرنا جب ہوا تو اس کے بعد پھر ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھی. اس جوڈیشل کمیشن کو اس وقت جو بعد میں یا اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے میرے خیال میں ناصر الملک, انہوں نے اس کے اوپر پریزائڈ کیا. کئی ہفتے چلے, ہم نے پورے ثبوت جمع کیے, ہم نے پوری اس کے اندر ریسرچ کی, ہم نے لوگ بٹھائے, ہم نے جتنے حلقوں میں ہم نے سمجھا تھا کہ جس طرح کی بے ضابطگیاں ہوئی ہو, دھاندلی ہوئی ہو, وہ ساری ہم نے